السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين يا رب العالمين. सूरत नूह का आगाज होता है। सूरत नूह मक्की सूरा है और इसके भी दो रुकू हैं। आगाज होता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही अन अंज़िर कौमका min qabli an यअतियहुम अज़ाबुन अलीम। इरशाद बारी ताला होता है, यकीनन हमने नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा कि अपनी कौम को डरा दो और खबरदार कर दो इससे पहले कि उनके पास दर्दनाक अजाब आ जाए। दर्दनाक अजाब से मुराद कौन सा अजाब है, किस अजाब की तरफ इशारा किया जा रहा है? इससे क़यामत के दिन के अजाब के बारे में इरशाद किया जा रहा है। आप मुझे बताएंगे कि आखिर अल्लाह ताला ने उनको भी अजाब में ही मुब्तला किया, फिर अल्लाह ताला ने कहा कि उनको उससे भी बड़ा दर्दनाक अजाब आ जाए। तो इसमें हालांकि वो भी अजाब में ही मुब्तला हुए थे, तो फिर ये क्यों कहा गया कि दर्दनाक अजाब आ जाए? तो क्या वो अजाब नहीं था जिसमें अल्लाह ताला ने सबको डुबो दिया और मार दिया, गर्क कर दिया? जी मैं वो तो सिर्फ दुनिया के लिए था और वो आखिरत की अजाब की भी बात कर रहे हैं। जी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि दुनिया का अजाब तो चले कुछ लम्हों के लिए, कुछ घंटों के लिए डिबो के मर गए, और मरने के बाद मर गए और उनका सफाया हो गया, दुनिया की आसाइशों से वो खत्म हो गई। लेकिन वो जो आखिरत का अजाब है वो हमेशगी का अजाब है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इससे पहले कि उनके पास वो क़यामत का अजाब आ जाए जो कि हमेशगी का अजाब है, और उस दर्द में से दुनिया के अजाब के दर्द से तो छुटकारा हासिल है, लेकिन आखिरत के अजाब के दर्द से छुटकारा हासिल नहीं है। इरशाद बारी ताला होता है, क़ाला या क़ौमी इन्नी लकुम नज़ीरुम मुबीन। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मैं तुम्हें साफ साफ डराने वाला हूँ। जब अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया तो जाहिर है अब उन्होंने उनको डराना शुरू किया कि तुम अल्लाह की इबादत करो और उसी से डरो और मेरा कहना मानो, तो वो तुम्हारे गुनाह बख्श देगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्ररा तक छोड़ देगा। यकीनन अल्लाह का वादा जब आ जाता है तो उसको मौखर कोई नहीं कर सकता, वो ना ही वो मौखर होता है। ला युअख्खरु, ला युअख्खरु, उसको मौखर कोई नहीं कर सकता, वो मौखर नहीं हो सकता अल्लाह ताला का जब वादा आ जाए। काश कि तुम्हें इस बारे में कोई समझ होती, कि काश कि तुम्हें इस बारे में कोई समझ होती कि ला युअख्खरु लौ कुंतुम तअलमून, कि अल्लाह ताला के इस फैसले को कोई मौखर करने वाला नहीं है। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी कौम को रात दिन तेरी तरफ बुलाया है। लैलन व नहारन, ए अल्लाह, मैंने इनको रात और दिन तेरी तरफ बुलाया है, मगर मेरे बुलाने से भी लोग और ज्यादा भागने लगे। क्या ऐसा नहीं होता कि हम भी लोगों को जब कुरान की तरफ या दीन की तरफ या कोई ऐसे हुक्म की तरफ बुलाते हैं तो वो हमसे मजीद दूरियां इख्तियार कर लेते हैं? ईमान से दूर लोगों का हमेशा से यही मामला रहा है। कभी वो हमें उम्र के लिहाज से छोटा समझते हैं, कभी वो हमें ये समझते हैं कि हम बाइल्म नहीं हैं, और कभी ये समझते हैं कि शायद हम उस तरह से नेक नहीं हैं जिस तरह से वो खुद को नेक समझते हैं। कभी वो ये समझते हैं कि मालूम नहीं कि इन्होंने कौन सा नया दीन अपना लिया है, पता नहीं कौन से नए फिरके पर चल पड़े। तो दीन से भागने वालों का हाल हमेशा से ऐसा ही रहा है, चाहे वो किसी भी नबी की उम्मत ही क्यों ना हो। मैंने जब कभी उन्हें तेरी बख्शिश की तरफ के लिए बुलाया, उन्होंने अपनी उंगलियां अपने कानों में डाल दी और अपने कपड़ों को ओढ़ लिया और उड़ गए और बड़ा तकब्बुर किया, ताकि उन्होंने अपने कानों में उंगलियां भी डाल ली और उसके साथ अपने कपड़ों को ओढ़ लिया। अपने कपड़ों को ओढ़ लेने से क्या मुराद है? अपने कपड़ों को ओढ़ लेने से मुराद ये है कि ताकि मेरा चेहरा ना देख सकें, या अपने सरों पर कपड़े डाल लिए ताकि मेरा कलाम ना सुन सकें। ये उनकी तरफ से शिद्दत, दावत, नफरत और
اور اظہار نفرت تھا. بعض کہتے ہیں کہ اپنے کپڑوں سے ڈھانک لینے کا مقصد یہ تھا کہ پیغمبر ان کو پہچان نہ سکے اور انہیں قبولیت دعوت کی مجبور نہ کرے، یعنی کہ وہ کفر پر ہی رہیں اور کفر سے ہی وہ کفر سے آگے نہ بڑھنے پائیں، یعنی کہ کفر سے آگے اسلام کی طرف نہ آ سکیں. اور یہ بڑے ہی تکبر میں مبتلا تھے اور یہ جانتے تھے کہ ہم ہی درست ہیں. وہ سمجھتے تھے کہ ہم ہی درست ہیں اور کوئی بھی ہمیں اسی راستے پر نہیں لا سکتا ہے. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ ثم ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بآواز بلند بلایا، اور بے شک میں نے ان سے اعلانیہ بھی کہا اور چپکے چپکے بھی کہا، اور میں نے کہا کہ اے اپنے رب سے اپنے گناہ بخشواؤ اور معافی مانگو، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا ہے. وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑ دے گا اور تمہیں خوب پے در پے مال اور اولاد میں ترقی دے گا اور تمہیں باغات دے گا اور تمہارے لیے نہریں نکال دے گا. تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی برتری کا عقیدہ نہیں رکھتے؟ تمہیں کیوں نہیں اس کا عقیدہ کہ تم اللہ تعالیٰ کی برتری کا عقیدہ رکھو اپنے دلوں کے اندر، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے. طرح طرح سے مراد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کس طرح 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 سے پیدا کیا ہے؟ جی جلدی بتائیے گا. وقد خلقکم اطوارا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو طرح طرح سے پیدا کیا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ اسٹیپس جو بچہ بڑا ہونا، جی یہ والے بالکل اسٹیپس کی بالکل بات ہے. بالکل وہی سٹیپس ہیں. یعنی کہ پہلے نطفہ، نطفے سے پھر خون کا لوتھڑا، لوتھڑے سے پھر وہ اس بچے کی تخلیق ہوئی، اس کی اعضاء بنے اور پھر اس کے بچے کا بننا، پھر جوانی کو پہنچنا، اور یہ سارے کے جو سٹیپس ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح سے پیدا کیا ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر تلے کس طرح 7 آسمان پیدا کر دیے ہیں اور ان میں چاند کو خوب جگمگاتا بنایا ہے اور سورج کو روشن چراغ بنایا ہے. چراغ اور آسمان میں روشن کو، سورج کو چراغ اور چاند کو چمکتا ہوا بنایا، جگمگاتا ہوا بنایا. جگمگانے میں اور چراغ میں کیا فرق ہے؟ جی کیا فرق ہوگا جگمگانے میں اور چراغ میں؟ رات کی لو مطلب جلتی ہی رہتی ہے اور جگمگانا ہوتا ہے وہ جگنا بجھنا وغیرہ. جی ماشاء اللہ، بارک اللہ، ماشاء اللہ، تبارک الرحمن. اللہ تعالیٰ کے الفاظ میں ایک ایک لفظ کے اندر کتنی گہرائیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قمر یعنی کہ چاند کو ایسے نور سے تشبیہ دی ہے کہ جو جگمگاتا ہے، ایسی روشنی سے تشبیہ دی ہے جو جگمگاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشن چراغ کے بارے میں کہا کہ وہ ہمیشہ جلتا ہی رہتا ہے. اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے، یعنی مر کر پھر اسی مٹی میں دفن ہونا ہے اور پھر قیامت والے دن تک تمہیں اور اللہ اپنی زمین سے تمہیں زندہ بھی کر کر نکالے گا. یعنی تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جنہیں مٹی سے بنایا گیا اور پھر اس میں اللہ نے روح پھونکی، یا اگر تمام انسانوں کو مخاطب سمجھا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ تم جس نطفے سے پیدا ہوتے ہو وہ اسی خوراک سے بنتا ہے جو زمین سے نکلتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کہ اور تم کو زمین سے ایک خاص اہتمام سے اگایا ہے اور پیدا کیا ہے، سے مراد یہ ہے کہ جو زمین نباتات اگاتی ہے تو جس ماں کے پیٹ میں وہ نطفہ پل رہا ہوتا ہے تو وہ اسی زمین کے ہی نباتات سے کھا کر طاقت پکڑتی ہے. پھر تمہیں اسی میں لوٹائے جاؤ گے اور ایک خاص طریقے سے پھر نکالے گا اللہ تعالیٰ تمہیں. اور تمہارے لیے زمین کو اللہ تعالیٰ نے فرش بنا دیا ہے تاکہ تم اس کی کشادہ راہوں میں چلو پھرو. نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، ان لوگوں نے میری تو نافرمانی کی اور ایسوں کی نافرمانی کی جن کے مال اور اولاد نے ان کو یقیناً نقصان ہی میں بڑھایا ہے. یعنی کہ وہ اپنے مال اور اولاد کے معاملے میں وہ خسارے میں ہی رہے، اس کے تکبر میں. انہوں نے سوچا کہ ہم اس تکبر میں اور اس عالم میں وہ کچھ جاننا ہی نہیں چاہتے تھے. مال اور اولاد ہی انسان کو ہمیشہ آخرت سے دور کرتے ہیں. اور ان لوگوں نے بڑا سخت فریب کیا اور کہا انہوں نے کہ ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا اور نہ ود اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا. یہ کس کی بات کی جا رہی ہے؟
یہ بتوں کے نام تھے؟ جی ہاں، بارک اللہ، جی ہاں، یہ بتوں کے نام تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جن بتوں کو پوجتی تھی یہ ان کے نام تھے، اور انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا۔ الہی تو ان ظالموں کی گمراہی اور بڑھا، یہ لوگ بس سبب اپنے گناہوں کے ڈبو دیے گئے اور جہنم میں پہنچا دیے گئے، اور اللہ کے سوا اپنا کوئی مددگار انہوں نے نہ پایا۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے کہا، وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، کہا کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے رب، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یقیناً یہ تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور یہ فاجروں اور ٹھیک کافروں ہی کو جنم دیں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ اور جو ایمان کی حالت میں میرے گھر میں آئے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے بربادی کے اور کسی بات میں نہ بڑھا، یعنی کہ ان کو صرف اور صرف ان کی بربادی میں ہی بڑھانا، اس کے علاوہ ان کو کسی چیز میں زیادتی نہ عطا کرنا، نہ مال میں، نہ اسباب میں، نہ اولاد میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن کا آغاز ہوتا ہے، جو کہ مکی سورہ ہے، 2 رکوع ہے۔ قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیں کہ مجھے وحی کی گئی ہے کہ جنوں کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، یعنی کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے، عجیب بات سنی ہے اس قرآن کے اندر، جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے ہیں، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، یعنی کہ ہم اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بنائیں گے۔ یہ واقعہ سورہ احقاف کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی نخلا میں صحابہ کرام کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے کہ کچھ جنوں کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن سنا، جس سے وہ متاثر ہوئے۔ یہاں بتلایا جا رہا ہے کہ اس وقت جنوں کا قرآن سننا آپ کے علم میں نہیں آیا، بلکہ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگاہ کیا کہ جن آپ کا قرآن سن رہے ہیں۔ کون سی باتیں تھی جی جہاں پہ جنہوں نے آپ سے قرآن سنا؟ وادی نخلا۔ اچھا، پھر انہوں نے کہا جنہوں نے کہ جو راہ راست کی طرف رہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لا چکے، اب ہم ہرگز کسی کو بھی اپنے رب کا شریک نہ بنائیں گے، اور بے شک ہمارے رب کی شان بڑی بلند ہے، نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا اور نہ ہی بیٹا۔ اللہ تعالیٰ نے نہ ہی کسی کو متخذ صاحبۃ ولا ولدا، بیوی کو صاحبۃ، صاحبہ، کتنا پیارا لفظ استعمال کیا گیا ہے، صاحبہ۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ اور یہ کہ ہم میں بے وقوف ہی اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا۔ قال یقول سفیہنا، کہ ہم میں بے وقوف جو ہے وہ بھی اللہ کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا، اللہ کے بارے میں خلاف حق باتیں کہا کرتا تھا، اور ہم تو یہی سمجھتے رہے کہ ناممکن ہے کہ انسان اور جنات اللہ پر جھوٹی باتیں لگائیں۔ ان کو یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں کوئی نہیں لگا سکتا۔ ایک مرتبہ قرآن سننے کے فوراً کے بعد وہ ایمان لے آئے۔ بات یہ ہے کہ جب انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جن سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ جنات اس سے پہلے انسان سے جنات ڈرا کرتے تھے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت سے ہی جنات انسانوں سے ڈرا کرتے تھے۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ جب انسان وہاں پر جنگلوں میں جب جایا کرتے تھے، تو جب وہ بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے جاتے تو جنگل میں کہیں ایسا ہوا کہ ایک انسان کی بھیڑ بکری جو ہے وہ اس سے الگ ہو گئی۔ وہ یہ سمجھا کہ شاید جہاں پر جنات ہیں اس جنگل کے اندر، جو اس کی بکریوں کو لے کر جا رہے ہیں، اور وہ غائب ہو گئی ہیں، حالانکہ وہ چڑھتے چڑھتے ادھر ادھر ہو گئی۔ اس انسان کے دل میں خوف پیدا ہوا، اور جب وہ واپس بستی کی طرف گیا تو اس نے لوگوں سے کہا کہ اس جگہ پر ایسے جنات ہیں
اور جب جنات نے یہ بات سنی، کیونکہ جنات گھوم رہے ہوتے ہیں ہر جگہ پر، تو انہوں نے جب یہ بات سنی کہ اچھا انسان کے دل میں تو میرا خوف طاری ہو گیا ہے، پھر انہوں نے جب وہ لوگ وہاں پر جاتے کہیں پر بھی تو جنات سے پناہ مانگتے کہ جنات تو ہمیں کچھ تنگ نہ کرنا اور ہمیں نقصان نہ پہنچانا. تو پھر اس کے بعد انسانوں کے دلوں کے اندر جنات کا خوف طاری ہو گیا. ادروائز اس سے پہلے جنات کے دلوں میں انسانوں کا خوف ہوا کرتا تھا. اس کے بعد جنات نے انسان کو تنگ کرنا شروع کر دیا. تو یہی آیت، اس آیت میں، آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد ہوتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا. بات یہ ہے کہ چند انسان بعض جنات سے پناہ طلب کیا کرتے تھے، جن سے جنات اپنی سرکشی میں اور بڑھ گئے، اور زیادتی ہو گئی ان کی سرکشی میں. اور انسانوں نے بھی تو جنوں کی طرح گمان کر لیا تھا کہ اللہ کسی کو نہ بھیجے گا یا کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا. اور ہم نے آسمان کو ٹٹول کر دیکھا تو اسے سخت چوکیداروں اور سخت شولوں سے پر پایا. یہ آسمان کو کون ٹٹول کر دیکھ رہا تھا؟ اور پھر ان کو شولے ملے، حراسن جن شدید و شہابا. جی جن جی، جن کو اور پھر جنوں کو آسمان سے ان کو سخت شعلے ان پر برسائے جاتے تھے. اور جنہوں نے آسمان پر کان لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ڈھونڈ رہے تھے کہ دیکھیں کوئی نبی آتا ہے یا نہیں آتا. اس سے پہلے ہم باتیں سننے کے لیے آسمان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے. اب جو بھی کان لگاتا ہے وہ ایک شعلے کو اپنی طاق میں پاتا ہے. اب وہ آسمان پر کان نہیں لگا کر سن سکتے. ہم نہیں جانتے کہ زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب کا ارادہ ان کے ساتھ بھلائی کا ہے. یہ ابھی ان کو علم نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں. یہ ساری باتیں کر رہے ہیں. اور جب ان پر آسمانوں سے جب وہ آگ برسائی جاتی تھی تو اس وقت جنات بڑی پریشان تھے، معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے. اور یہ کہ بے شک بعض تو ہم میں نیکوکار ہیں اور بعض اس کے برعکس بھی ہیں. ہم مختلف طریقوں سے بٹے ہوئے ہیں اور ہم نے سمجھ لیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو زمین میں ہرگز عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہم بھاگ کر اسے ہرا سکتے ہیں. ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے نہ ظلم و ستم کا. ہاں، ہم میں بعض تو مسلمان ہیں اور بعض بے انصاف ہیں. بس جو فرما بردار ہو گئے انہوں نے تو راہ راست پا لی. انہوں نے تو راہ راست پا لی. جو فرما بردار ہو گئے وہ راہ راست پر آ گئے. ہاں، ہم تو ہدایت کی بات سنتے ہی اس پر ایمان لا چکے، اور جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا اسے نہ کسی نقصان کا اندیشہ ہے اور نہ ہی اس کو ظلم و ستم کا اندیشہ ہے. اور جو ظالم ہیں وہ جہنم کا ایندھن بن گئے. اور جو ظالم ہیں، جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے انصاف نہ قائم کیا، وہ جہنم کا ایندھن بن گئی. اور اے نبی یہ بھی کہہ دو کہ اگر کوئی راہ راست پر سیدھے رہتے، اگر یہ لوگ راہ راست پر سیدھے رہتے تو یقیناً ہم انہیں بہت وافر پانی پلاتے. ہم انہیں بہت زیادہ وافر پانی پلاتے تاکہ ہم اس میں انہیں آزمائیں. اور جو شخص اپنے پروردگار کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سخت عذاب میں مبتلا کر دے گا. اور یہ کہ مسجدیں صرف اللہ ہی کے لیے خاص ہیں، بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو. اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ بھیڑ کی بھیڑ بن کر اس پر پل پڑے، یعنی کہ اس پر پل پڑے، اس پر لڑنا شروع کرتے ہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کا بندہ سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اور مطلب ہے کہ انسان اور جن مل کر چاہتے ہیں کہ اللہ کے اس نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں. اس کے اور بھی بہت سے مفہوم ہیں، لیکن اصل میں در حقیقت اس کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنی پھونکوں سے اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ رب العزت کے نور کو وہ بجھا دیں اور اللہ تعالیٰ کی قرآن باتوں کو وہ چھپا لیں. لیکن در حقیقت وہ ایسا کر نہیں سکتے ہیں. وہ اسی لیے چاہتے ہیں کہ آپس میں اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کو
بھیڑ میں اکٹھے ہو جائیں اور پھر لڑائی جھگڑے کر کے اس قرآن کی باتوں کو بہت پیچھے چھوڑ دیں. یکونون علیہ لبادا. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا. ایسا نہیں ہے کہ صرف انسان ہی بھاگتے ہیں دور قرآن سے، بلکہ جنات کا بھی سیم یہی معاملہ ہے. اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے تمہارے کسی نقصان نفع کا اختیار حاصل نہیں ہے. ان کو یہ بھی کہہ دیجئے کہ مجھے ہرگز کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور میں ہرگز اس کے سوا کوئی جائے پناہ بھی نہیں پا سکتا. البتہ میرا کام اللہ کی بات اور اس کے پیغامات لوگوں کو پہنچا دینا ہے. اب جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی نہ مانے گا اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں ایسے لوگ ہمیشہ رہیں گے. ان کی آنکھ نہ کھلے گی یہاں تک کہ اسے دیکھ لیں جس کا ان کو وعدہ دیا جاتا ہے. بس قریب جان لیں گے کہ کس کا مددگار کمزور اور کس کی جماعت کم ہے. ان کی کس کی جماعت تعداد میں کم ہے، یعنی اس وقت ان کو پتہ لگے گا کہ مومنوں کا مددگار کمزور ہے یا پھر مشرکوں کا، اور اہل توحید کی تعداد کم ہے یا غیر اللہ کے پجاریوں کی تعداد کم ہے. مطلب اس کا یہ ہوا کہ پھر مشرکین کا تو سرے سے کوئی مددگار ہی نہ ہوگا، اور اللہ کی ان انگنت لشکروں کے مقابلے میں ان مشرکوں کی تعداد میں آٹے میں نمک کے برابر ہی ہوگی. ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا. کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا میرا رب اس کے لیے دور کی مدت مقرر کرے گا، یعنی کہ اس قیامت کے وعدے کا کہ وہ اب قریب ہے یا اللہ تعالیٰ اس کو دور کا وعدہ مقرر کرے گا، یعنی کہ ابھی اس کا وقت دور ہے. وہ غیب کا جاننے والا ہے اور اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں کرتا سوائے اس پیغمبر کے جسے وہ پسند کر دے، لیکن اس کے بھی آگے پیچھے پہرے دار مقرر کر دیتا ہے. یعنی نزول وقت وحی کے وقت پیغمبر کے آگے پیچھے فرشتے ہوتے ہیں جو شیاطین اور جنات کو وحی کی باتیں سننے بھی نہیں دیتے. تو شیاطین پیغمبروں کے بھی آس پاس کھڑے ہوتے ہیں تاکہ شیاطین اس وقت بعد جب تک کہ پیغمبر اپنے منہ سے نہ بیان کرے شیاطین ان باتوں کو نہیں سن سکتے اور نہ آگے پہنچا سکتے ہیں، تاکہ ان کے اپنے رب کے پیغام پہنچا دینے کا علم ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے ان کے آس پاس کی تمام چیزوں کا احاطہ کر رکھا ہے اور ہر چیز کی گنتی کا شمار کر رکھا ہے. بما لدیہم واحصى کل شیء عددا. سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے جو کہ مکی سورہ ہے، اس کے بھی 2 رکوع ہیں. آغاز ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا المزمل، اے کپڑے میں لپٹنے والے، یعنی کہ خود کو کپڑے میں لپیٹ لینے والے. یہ جس وقت ان آیات کا نزول ہوا تھا نبی کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چادر اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے. اللہ نے آپ کی اسی کیفیت کو بیان کرتے ہوئے خطاب فرمایا، مطلب ہے کہ آپ چادر چھوڑ دیں اور رات کا تھوڑا قیام کریں، یعنی نماز تہجد پڑھیں. کہا جاتا ہے کہ اس حکم کے بنا پر نماز تہجد آپ کے لیے واجب تھی، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نماز تہجد کو واجب کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں وَبِاللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات کے وقت نماز میں کھڑے ہو جاؤ مگر کم. یہ نہیں کہ پوری رات، بلکہ وَبِاللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، تھوڑا سا رات کے وقت بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ آدھی رات یا اس سے بھی کچھ کم کر لیں یا اس پر بڑھا دیں، تو قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر صاف پڑھا کر، یقیناً ہم تجھ پر بہت بھاری بات عنقریب نازل کریں گے. اب یہ اس سے کیا مراد ہے کہ رات کا قیام چونکہ انسان کے نفس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر یہ الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کہ ہم اس سے بھی بھاری بات تجھ پر نازل کریں گے، یعنی قرآن کے احکام اور فرائض پر عمل، اس کی حدود کی پابندی اور اس کی تبلیغ اور دعوت ایک بھاری عمل ہے. اور اس لیے یہ کہا گیا کہ ہم
بہت بہت بھاری حکم تم پر نازل کریں گے، اور بوجھ سے مراد لیا ہے اس کو، اور جو وحی کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب وحی آتی تھی تو ان پر بہت زیادہ ایک بوجھ پڑ جاتا تھا، جس سے سخت سردی کے بھی موسم میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسینے سے شرابور ہو جایا کرتے تھے۔ تو اس ثقیلہ، اس بھاری بوجھ کی بات کی جا رہی ہے، قولا ثقیلہ، بھاری باتیں، بھاری بوجھ۔ اب یہ تہجد کی نماز اس وقت واجب کی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا مقصد کیا تھا؟ راتوں کو، صحابہ کرام کو بھی راتوں کو اٹھا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کروانے کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ جی کوئی بتائے گا؟ اچھا یاد رکھیے گا کہ اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ جی میم جی، وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن سکے، اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جی کوئی اور بتائے گا؟ تقوی کا حصول۔ جی اس کے علاوہ یہ باتیں درست ہیں آپ لوگوں کی، اس کے علاوہ بھی مزید کوئی ایڈ کرنا چاہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ شکر گزاری کا جو ذریعہ پسند ہے وہ سجدہ۔ اچھا ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ کوئی اور بات تک پہنچنا چاہے تو کی کوشش کرے گا مزید گہرائی میں؟ ابھی تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی۔ نماز فرض نہیں نہ ہوئی تھی، تو میں خیال میں ایز انٹروڈکشن کے لیے کہ بھائی کہ ان کو تھوڑا تھوڑا پہلے سے پتا ہو۔ لیکن وہ تو پھر دن کو بھی نماز ہو سکتی تھی نا، پھر تہجد کو کیوں کہا گیا؟ کیونکہ اس وقت اللہ کا قرب زیادہ نزدیک سے ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ زیادہ نزدیک سے سنتا ہے۔ اچھا جی ٹھیک ہے جی، یہ بھی درست ہے جی۔ کوئی اور مزید بات کہنا چاہے گا؟ میم تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان پر آ جاتے ہیں، ساتویں مطلب پر زیادہ یا قریب پہلے سے پر؟ سنتے ہیں، پہلے پر، اچھا اور جی، زیادہ قریب سے سنتے ہیں انسان کی پکار۔ اچھا اس سے سب سے اہم مقصد جی اس نماز کی تاکید کا اور اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ کس کی تاکید کا؟ نماز کی تہجد تاکید؟ کی نماز۔ تہجد کی؟ تو پھر تو اس کو نماز کے بعد فرض ہونا چاہیے تھا نا۔ آپ نے سوال کیا پوچھا؟ میں نے اس سوال یہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تہجد کی نماز کے بارے میں کیوں اتنی تاکید شروع میں کی، جبکہ نماز ابھی فرض نہیں ہوئی تھی، کہ تہجد کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اٹھ کے تہجد پڑھا کریں، اور تمام صحابہ بھی اس وقت تہجد کی پوری کوشش کرتے کہ تہجد پڑھتے تھے۔ جی کیونکہ یہ نماز میرے خیال سے رات کو اپنی نیند توڑ کے اٹھ کے پڑھنی ہوتی ہے، تو یہ جی نفس کو بالکل، اپنے کنٹرول کرنے کے لیے بہت ہی زیادہ فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، کیونکہ تہجد کا مطلب یہ ہے کہ نیند سے اپنی نیند کو توڑ کر اٹھنا۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، the perfect answer، ماشاء اللہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کیونکہ یہ انسان کی، مسلمانوں کی تربیت تھی۔ ابھی نماز ان پر فرض نہیں کی گئی تھی، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے تھے کہ وہ ان کے نفس پر، ان لوگوں کو اپنے نفس کو قابو کرنا آئے۔ احادیث میں آتا ہے کہ نفس ایک ایسا جانور ہے کہ اگر تم اس کو بے لگام نہیں چھوڑ سکتے، تو یاد رکھیے کہ اگر ہم نفس کو بے لگام چھوڑ دیں اور نفس ہماری تابع نہ رہے تو پھر ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں نفس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ تو در حقیقت راتوں کو اٹھ کر اور پھر اپنے نفس پر کنٹرول کر کے، اپنی نیند کو خراب کر کے اٹھنا، اللہ تعالیٰ کے لیے اٹھنا، اللہ کی رضا کے لیے اٹھنا، اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے اٹھنا، ایک بہت بڑا امتحان تھا ان کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ مسلمانوں کو حکم دیا، سب سے پہلی تربیت، تاکہ وہ راہ راست پر اور ہدایت پر آ سکے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ تہجد کے لیے اٹھنا اتنا آسان نہیں ہوتا، اسی لیے اس کی اہمیت بھی بہت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اجر و ثواب بھی بہت رکھے ہیں۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے کہ بے شک رات کا اٹھنا دل جمعی کے لیے انتہائی مناسب ہے، یعنی کہ دل کو سکون دینے کے لیے بہت مناسب ہے۔ ان لکا فی النہار سبحا طویلا، اور بات کو بہت درست کر دینے والا بھی ہے، یقیناً تجھے دل میں بہت شغل رہتا ہے، طویلا بہت زیادہ شغل اور مصروفیت رہتی ہے،
वज़्कुर इस्मा रब्बिका वतबत्तल इलैहि तब्तीला। तू अपने रब के नाम का जिक्र किया कर और तमाम खलाइक से कट कर इसकी तरफ मुतवज्जा हो जा। ये जो तबत्तल का लफ्ज है, कल मैंने एक लेक्चर सेंड किया था इत्तिकाफ के मामले में, तो ये जो तबत्तल है, ये गोशा नशीनी इख्तियार करना कुछ लम्हों के लिए है, कुछ औकात के लिए है। ये तबत्तल हमारे दीन में, हमारे इस्लाम ने हमेशा के लिए, बहुत लंबी मुद्दत के लिए गोशा नशीनी इख्तियार करने को मना किया है। तो हमारी गोशा नशीनी नमाज के लिए कुछ लम्हों के लिए होती है। इसी तरह से अल्लाह ताला ने तहज्जुद के लिए फरमाया कि तबत्तल इख्तियार कर, यानी कि गोशा नशीनी इख्तियार कर, अपनी दुनिया से कट कर, तमाम दुनिया के मामला से कट कर उस थोड़ी वक्त के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र करके अपने रब तबारी ताला के लिए तबत्तल इख्तियार कर, इलैहि तब्तीला, और तमाम मखलूकात से कट कर उसकी तरफ मुतवज्जा हो जा, जो कि मशरिक और मगरिब का परवरदिगार है, जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। तो इसी को अपना कारसाज बना ले, और जो कुछ वो कहें तो सहता रहे, जो कुछ वो कहें सहता रहे, और पूरी खंदा पेशानी के साथ, और फिर उनसे अलग थलग रहे, और उनसे मुकम्मल तौर पर उन लोगों से अलग थलग रहे, और मुझे और उन झुठलाने वाले आसुदा हाल लोगों को छोड़ दे, और उन्हें जरा सी मोहलत दे, उन्हें जरा सी मोहलत दे दे। यकीनन हमारे यहाँ सख्त बेड़ियां हैं और सुलगती हुई जहन्नुम है, और हलक में अटकने वाला खाना है, और दर्द देने वाला अजाब भी है। ये तो सिर्फ खाना पीना है ना, तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि फिर हमारे पास अजाब भी बहुत 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 बड़ा है। जिस दिन जमीन और पहाड़ थरथरा जाएंगे, और पहाड़ मिस्ल पुरपुरी रेत के टेलों के हो जाएंगे, कि बेशक हमने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेज दिया है, जैसे कि हमने फिरौन के पास रसूल भेजा था। अब ये गवाही कौन सी गवाही है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैंने शाहिदन अलैकुम, मैंने भेजा है तुम लोगों के ऊपर, कुछ शाहिद भेजा है, गवाही देने वाला। रसूल कौन सी गवाही देंगे, जल्दी बताइएगा, कब गवाही देंगे? क्या क़यामत के दिन गवाही देंगे कि मैंने अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचा दिया। जी माशाल्लाह, बारिक, बिल्कुल ऐसे ही है जी। जिस दिन जमीन और आसमान थरथरा जाएंगे और पहाड़ में से भुरभुरी रेत की टेलों के हो जाएंगे, बेशक हमने तुम्हारी तरफ भी तुम पर गवाही देने वाला रसूल भेज दिया है, जैसे कि हमने फिरौन के पास रसूल भेजा था। तो फिरौन ने इस रसूल की नाफरमानी की, तो हमने उसे सख्त वबाल पकड़ में पकड़ लिया। तुम अगर तो काफिर रहे तो उस दिन कैसे पनाह पाओगे, जो दिन बच्चों को बूढ़ा कर देगा, यानी कि एक ही लम्हे में बच्चों को ये दिन बूढ़ा कर देगा। इससे मुराद हदीस में आता है कि क़यामत वाले दिन अल्लाह आदम अलैहिस्सलाम को कहेगा कि अपनी औलाद में से जहन्नुम के लिए निकाल ले। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, या अल्लाह, किस तरह? अल्लाह ताला फरमाएगा, हर 1000 में से 999 लोगों को। इस वक्त हमल वाली औरतों का हमल गिर जाएगा और बच्चे बूढ़े हो जाएंगे। ये बात सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हुमा को बहुत शाक और बहुत मुश्किल गुजरी, और उनके चेहरे फक हो गए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौम याजूज और माजूज में 999 होंगे, और तुम में से एक होगा। अल्लाह की रहमत से मुझे उम्मीद है कि तमाम जन्नतियों में से आधा हिस्सा तुम लोग होगे, यानी कि हम लोग उम्मत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आधे जन्नतियों में शामिल होगी। याजूज माजूज भी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद में से हैं। तो इसका मतलब ये भी बहुत अहम समझ लीजिए कि याजूज माजूज तादाद में कितने ज्यादा है, कि 999 याजूज माजूज और एक हम इंसान। याजूज माजूज भी हमारी तरह हैं, लेकिन वो एक जंगली मखलूक है। फिर इरशाद बारी ताला होता है कि जिस दिन आसमान फट जाएगा, अल्लाह ताला की वादा होकर ही रहने वाला है। बेशक ये नसीहत है, बस जो चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार करे। आपका रब बखूबी जानता है कि आप और आपके साथ के लोगों की एक जमात करीब 2/3 रात के और आधी रात के और 1/3 रात की तहज्जुद पढ़ती है, और रात दिन का पूरा अंदाजा अल्लाह ताला ही को है। वो खूब जानता है कि तुम उसे हरगिज ना निभा सकोगे, बस उसने तुम पर मेहरबानी की, लिहाजा जितना कुरान पढ़ना तुम्हारे लिए आसान हो उतना ही पढ़ो। वो जानता है कि तुम में बाज बीमार भी होंगे, बाज मुझसे जमीन में चल फिर कर अल्लाह ताला का फजल यानी रोजी भी तलाश करेंगे, और कुछ लोग अल्लाह ताला की राह में जिहाद भी करेंगे।
सो तुम बआसानी जितना कुरान पढ़ सको पढ़ो और नमाज की पाबंदी रखो और ज़कात देते रहा करो और अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दो और अल्लाह ताला को अच्छा कर्ज दो और ज़कात देते रहा करो और अल्लाह ताला को और जो नेकी तुम अपने लिए आगे भेजोगे उसे अल्लाह ताला के यहाँ बेहतर से बेहतर और सवाब भी बहुत ज्यादा पाओगे। वो सवाब में बढ़ती ही जाएगी, ऐसा नहीं कि सवाब रुक जाएगा। अल्लाह ताला से माफी मांगते रहो, यकीनन अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। सूरह मुद्दस्सिर का आगाज होता है और ये भी सूरह मक्की है। या अय्युहल मुदस्सिर, ए कपड़ा ओढ़ने वाले। फिर से वही बात अल्लाह ताला ने सूरह मुज़म्मिल में भी यही कहा और सूरह मुदस्सिर में भी अल्लाह ताला ने यही इरशाद फरमाया कि ए कपड़ा ओढ़ने वाले, खड़ा हो जा और आगाह कर दे और अपने रब की बड़ाइयां बयान कर और कपड़ों को पाक रखा कर, नापाकी को छोड़ दे। यानी कपड़ों को पाक साफ रखा कर और नापाकी को छोड़ दे। नापाकी को छोड़ने से मुराद क्या है कि अब यानी बुतों की इबादत छोड़ दे। ये दरअसल लोगों को आपके जरिए से हुक्म दिया जा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए, और एहसान करके ज्यादा लेने की ख्वाहिश ना कर। यानी एहसान करके ये ख्वाहिश ना कर के बदले में इससे ज्यादा तुम्हें मिलेगा। और अपने अपने रब की राह में सब्र कर, बस जबकि सूर में फूंक मारी जाएगी तो वो दिन बड़ा सख्त होगा जो काफिरों पर आसान ना होगा। मुझे और उसे छोड़ दे जिसे मैंने अकेला पैदा किया है और उसे बहुत संभाल दे रखा है और हाजिर बाश फर्जंद भी। इससे मुराद क्या है कि ये कलमा वईद और तहदीद है कि उसे जिसे मैंने माँ के पेट में अकेला पैदा किया उसके पास माल था ना औलाद और मुझे अकेला छोड़ दो, यानी मैं खुद ही उससे निमट लूंगा। कहते हैं कि ये वलीद बिन मुगय्यरा की तरफ इशारा है। ये कुफ्र और तुग़यान में बहुत बड़ा हुआ था, इसलिए इसका खसूसी तौर पर जिक्र किया गया है। अल्लाह आलम, बाकी बातें अल्लाह बेहतर जानता है। ए अल्लाह, और इसे अल्लाह ने औलाद ज़कूर से नवाजा था और वो हर वक्त उसके पास ही रहते थे। घर में दौलत की फरावानी थी, इसलिए बेटों को तिजारत और कारोबार के बाहर जाने की जरूरत पेश नहीं आती थी। बाज कहते हैं कि ये बेटे 7 थे, बाज के नजदीक 12 और बाज के नजदीक 13 थे। इनमें से 3 मुसलमान हो गए थे जो कि खालिद, हिशाम और वलीद बिन वलीद थे। ठीक है, तो इनका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और उसे बहुत सा माल दे रखा है और हाजिर बाश फर्जंद भी दे रखी हैं और मैंने उसे बहुत कुछ कुशादगी दे रखी है। फिर भी इसकी चाहत है कि मैं उसे और ज्यादा दूं, वो चाहता है कि मैं उसे और ज्यादा माल अता करूं। नहीं नहीं, वो हमारी आयतों का मुखालिफ है। अनकरीब मैं उसे एक सख्त चढ़ाई चढ़ाऊंगा। उसने गौर करके तजवीज की, इसे हलाकत हो, कैसी तजवीज सोची उसने। वो फिर गारत हो, किस तरह अंदाजा किया। उसने फिर देखा, फिर तेवरी चढ़ाई और मुंह बनाया, फिर पीछे हट गया और फिर गरूर किया और कहने लगा कि तो सिर्फ जादू है।